दुआ बेटा जल्दी करो, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, हमें पहले होटल पहुंचना है। इतनी देर तो जारिश को पार्लर में तैयार होने में नहीं लगी जितनी आपको घर में तैयार होने में लग रही है। मिसेस बैग कमरे में दाखिल होते ही दुआ पर चढ़ दौड़ी थी, जो पिछले 3 घंटों से दरवाजा बंद किया खुद को संवारने में मसरूफ थी। उफ ओ मामा, वो माहिर ब्यूटिशियंस हैं, उनके हाथ चलते नहीं भागते दौड़ते हैं। बस मेरी भी तैयारी मुकम्मल हुई। उसने आईने में देखते हुए एक आंख नींवा करते हुए दूसरी आंख पर लाइनर लगाते हुए कहा, इसीलिए आपको भी पार्लर से तैयार होने को कहा था। मिसेस बैग ने अपनी लाडली को शिकवा भरी नजर से देखते हुए कहा, मैं क्यों पार्लर में इतना पैसा जाया करूं अम्मी? मुझे अल्लाह ने बनाया ही इतना खूबसूरत है कि मेकअप के हल्के से टच से मेरा हुस्न मजीद निखर जाता है। ड्रेसिंग के सामने जमकर खड़ी दुआ ने आखिरी नज़र खुद पर डालते हुए फखरिया अंदाज में कहा, जी बिल्कुल, अगर आपका 3 घंटे वाला हल्का सा टच खत्म हुआ हो तो आप क्या मेरे साथ बाहर तशरीफ ले जाना पसंद करेंगी? मिसेस बैग ने तंजिया अंदाज में कहा तो दुआ की हंसी छूट गई। मोम, आप भी ना बहुत नॉटी हैं। अच्छा बताया, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? कहीं लाइनर फैल तो नहीं रहा और बालों में कर्ल अच्छा लग रहा है ना? वह जल्दी से मोम के सामने आई लंबे बालों में किए कर्ल में हल्की उंगलियां फेरते हुए पूछा तो मिसेस बैग ने उसकी जानिब देखा। वो पैरों तक छूती ब्लू रंग की फ्रॉक पहने हुए थी जिसके गले और दामन पर कलरफुल स्टोन्स का उम्दा काम हुआ था। ग्रीन चूड़ीदार पजामा दुधिया सफ़ेद रंग जिस पर मेकअप की हल्की सी टहनी से मजीद दिलकश बना दिया था। मोटी लंबी आंखों में फैला काजल, लंबी घनी पलकों पर मस्कारा लगाने से आंखें मजीद खिल गई थी। इस पर लगाना लगाने से आंखें बुलाकर गजब डाल रही थी। बड़े बड़े होंठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक, कमर से नीचे आते लंबे बालों को बीच की मांग निकाल कर दोनों तरफ से आगे डालकर लूज कर लिया गया था। ग्रीन ही दुपट्टा था जिस पर मिलिस बैक वर्क और साइड पर जोड़ते छोटे छोटे मोती थे। बहुत नफासत से एक कंधे पर सेट था। सफ़ेद मखमली जूती में नफीस सा कुर्ता पहने मुकम्मल तैयारी के साथ वह कोई अप्सरा लग रही थी। माशाल्लाह, एज यूजुअल बहुत हसीन, बिल्कुल शहजादी लगती है मेरी बेटी, बस हल्की सी कमी है। मोम ने दिल खोल कर तारीफ करते हुए कहा और उसे बाजू से थामे ड्रेसर के सामने पड़े स्टूल पर बिठा दिया। साइड दराज से गोल से एक बिंदिया निकाली और उसकी मांग में सजाते हुए पिन से फिक्स करके उसका रुख आईने की तरफ किया। अब मेरी हसीना मुकम्मल तैयार है। दुआ ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें चंदिया गई। माथे पर सरी बिंदिया ने उसके हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए थे। हाँ, वाओ मॉम, ब्यूटीफुल। अब अगर मुझे नजर लगी तो इसमें कसूर यकीनन इस बिंदिया का होगा। वो हाथ माथे तक ले जाती चह कर बोली, नहीं, जो बेटियां हर पल अपनी माँ की खूबसूरत दुआओं के हकदार में रहती उन्हें कभी कोई बदनजर छू भी नहीं सकती। ये लो। सुरमे का एक डॉट उसके होंठों के पास लगाकर मिसेस बैग ने उसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा तो दुआ अंदर तक सुरशार होगी। अपनी मॉम की मोहब्बत हमेशा उसकी आंखें नम कर देती थी। उसने बहुत चाह से उनके दोनों हाथ चूम लिए। मॉम, मुझे बहुत डर लगता है, आप भी अनजान फैमिली में जा रही है। मैं जानती हूँ अंकल मलिक की फैमिली बहुत अच्छी बहुत आला है, लेकिन मॉम, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। शादी के बाद मंजर बदल जाते हैं। अपनी आप ही से दूरी की वजह से उसकी आवाज़ में नमी थी। अंदेशे अलग अरूज पर थे। वो ऐसी ही थी, छोटी-छोटी बातों को बहुत बारीक-बीनी से सोचने वाली। अनजान फैमिली क्यों? शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है दुआ। हाँ, अगर आप खुद ससुराल को पहले तसव्वुर करते हैं, उसे अनजान समझती रहेंगी तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेंगी। खुद को जिस माहौल में ढाल लिया जाए तो इंसान उसी का हो जाता है। मेरी ज़रिश तो है ही बहुत समझदार, मुझे किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं। मिसेस बैग ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बहुत प्यारे अंदाज में उसके अंदेशों को दूर करना चाहा। आपके कहने का मतलब है ज़ारिश, आप भी बहुत समझदार हो और मुझ में समझ-बूझ की कमी है? दुआ ने आंखें फिर के होंठ गोल-गोल करते हुए पूछा तो उसकी मासूम अदा पर मिसेस बैग बहुत मुश्किल से अपना कहका ज़ब्त करते हुए बोली, हाँ प्रिंसेस, जितना आप सिर्फ बातों से पकाती हैं ना, आपकी तरफ से मेरी नाक कट जाने का डर लाजिम है। मोम, मिसेस बैग की आंखों में नाचती शरारत देखकर दुआ तकरीबन चीखी। मोम उसकी चीखों पर कान धरे बगैर बाहर निकल गई तो दुआ भी उनके पीछे होली। मोम, शादी गुजरने दो, फिर मैं आपसे ज़रा तफसीली पूछूंगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी उसकी बड़बड़ाहट जा रही थी जबकि मिसेस बैग मुसलसल मुस्कुरा रही थी। बारात के पहुंचने का शोर उठा तो दुआ अपने कजन्स और दोस्तों के साथ मिलकर होटल की मेन एंट्रेंस पर आ गई। इन सब के हाथ में गुलाब की पत्तियों से सजी खूबसूरत प्लेटें थी। फूलों की बरसात में बारात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दुल्हन ने अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंचे। निकाह की पुरवकार तकरीब के कुछ वक्त बाद ही ज़ारिश को खूबसूरत दुपट्टे के हाले में स्टेज तक लाया गया। दुल्हन को स्टेज के पास ही रोक दिया गया था। जरून मलिक को अपनी मिसेस का हाथ थामकर स्टेज पर ले जाने का शोर उठा तो जरून मोहब्बत भरी निगाहें अपनी मिसेस पर गाड़े सोफे से उठकर, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू होल्ड माई लेडी। शाहाना चाल चलते हुए आगे बढ़ा।
اجازت ہے میم؟ ایک ادا سے بولا، اپنا دائیں ہاتھ جھکا کر دھیمے سروں میں مسکراتی اپنی پری بیکر کے سامنے پھیلا دیا۔ زرش نے تھوڑا ہچکچاتے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو ہر طرف سے ٹہکوں کے ساتھ واؤ نائس ہرے کا شور اٹھا۔ نہیں بھائی، ہم تو پورے 50,000 لیں گے۔ دودھ پلائی کی رسم میں دعا کب سے ضد لگا کر کھڑی تھی، جبکہ ضرور ان سب کو 5,000 میں ٹھکانا چاہتا تھا۔ شاہزین ملک جو سٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکراتی نظروں سے کافی دیر سے بھائی کی ساری صحابہ کو ان سے بحث کرتے دیکھ رہا تھا، بالآخر آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر منہ بسورتے ہوئے مخلصانہ انداز میں بولا، ایک گلاس دودھ کی اتنی بڑی قیمت؟ آئی تھنک بھائی آپ اس نایاب روز سے مستفید ہونے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیں۔ یہ تو 5,000 میں بھی بہت مہنگا ہے۔ ہاں اگر 100-200 میں بات بنتی ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ ایکسکیوز می، آپ اپنی چونچ بند رکھیں، میں نے یہاں جوتے گھانٹنے کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے جو آپ 100-200 میں ریپیئر کروا کر لے جائیں گے۔ سردار کی منہ پر دعا نے اس خوبرو شہزادے کو دو ٹوک جواب دیا تو سب کا فلک شگاف کہکہا فضا میں بلند ہوا، جبکہ شاہزین چہرے پر پہلی مسکراہٹ سجائے بڑے کوفر سے کھڑا اس نازک سی لڑاکا حسینہ کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا، جو ایک بار پھر مشن 50,000 پر اڑ چکی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی بحث مباحثہ میں گزرنے کے بعد آخر دعا 30,000 نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ سب لڑکیاں اسٹیج سے اتر کی جب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ اسٹیج پر دولہا دلہن کا فوسفو سیشن شروع ہو چکا تھا۔ وقت کیسے پڑ لگا کر اڑا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو ہر ایک کی آنکھیں نم ہوگی۔ سب زرش کو گلے لگا کر ملے اور یوں زرش دارون سب کی دعاؤں کے ساتھ قرآن پاک کے سائے میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار کی۔ تو اب پلیز چپ کر جاؤ ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ عنایہ جو دعا کی گدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نم آواز میں بولی تو دعا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ رحمان بیگ اور مسز جویریہ بیگ کا تعلق شہر کی ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تھا۔ رحمان صاحب پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے جو بہت کامیاب بھی تھا۔ جویریہ بیگ ہاؤس وائف تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ سب سے بڑی بیٹی زارش بیگ جو بھی ماسٹرز کی ڈگری لے کر فارغ ہوئی تھی، اس کا ارادہ مزید پڑھائی کا تھا کہ رحمان صاحب کے سب سے عزیز دوست یاور ملک کے بڑے بیٹے زرون ملک کا پرپوزل زرش کے لیے آیا۔ زرون ملک بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، اس کی گورنمنٹ نوکری تھی۔ رحمان بیگ کو زرش کے لیے بہت معقول لگا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بیگ فیملی کی طرف سے مثبت جواب دے دیا گیا۔ یاور ملک خوشی سے نہار تھے کہ اب ان کی دوستی کا رشتہ ایک نئے مضبوط تعلق میں بن جائے گا۔ زرش کے بعد حارث بیگ کا نمبر تھا جو تعلیم مکمل کر کے ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی پوسٹ پر تھا، اور نٹکٹ سی دعا بیگ جسے آخری اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا، گھر والوں کی سب سے لاڈلی تھی۔ زرش اور حارث کی نسبت دعا سب سے زیادہ شرارتی اور بکور مسز بیگ کے کچھ زیادہ ہی مفت تھی۔ اس کی جولی طبیعت کے باعث گھر میں ہر وقت رونق رہتی تھی۔ دونوں نے بیچلرز کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب شوکے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ عنایہ اس کے ماموں کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں کے قریب ہونے کی وجہ سے دوستی بھی مثالی تھی۔ اکثر عنایہ دعا کے گھر اور دعا عنایہ کے گھر پائی جاتی تھی۔ ان کی ہر بات ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی تھی۔ دونوں ہر وقت کسی نہ کسی ایڈونچر میں ملوث رہتی تھی۔ وہ دونوں یکجان 2 قالب تھی، اس لیے انہیں کبھی کوئی دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن دعا ہنسمکھ اور باتونی ہونے کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ عنایہ کو اس کی ہر جگہ نانی بننے والی عادت سے سخت چڑ تھی۔ وہ خود ریزرو طبیعت کی مالک تھی۔ یاور ملک اور ان کی شریک حیات روبینہ ملک بھی شہر میں اپنے ذاتی کوٹھے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی ان کی کل کائنات تھی۔ 30 سالہ خوبصورت نقوش فلان زرون ملک بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی طبیعت میں بھرپور ٹھہراؤ تھا، دھیما لب و لہجہ، خوش مزاجی اس کا خاصہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زرش جیسی معصوم لڑکی کو بیوی کے روپ میں دے کر اس کی زندگی کو مزید سہل بنا دیا تھا، جبکہ 28 سالہ شہزان ملک خاصا کمپلیکیٹڈ انسان تھا جسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت سچ سا تاثر رہتا تھا۔ بہت کم ہوتا تھا کہ شہزان ملک کسی بات پر مسکراتا ہو۔ اس کی طبیعت کا سرد پن کسی بھی شخص کو اس سے مخاطب ہونے سے روک دیتا تھا۔ اپنے والدین اور بائی سے بے پناہ محبت کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے یوگ کے جانے کی ضد کی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو بالآخر یاور ملک کو اس کی ضد ماننی پڑی۔ یوکے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتا تھا۔ یہ اس کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ جلد ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں سیٹل ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ وہ 6 ماہ بعد پاکستان آتا تھا، لیکن یوکے سے اسے بہت انسیت تھی۔ اس بار اسے 3 ماہ بعد ہی واپس آنا پڑا۔ وجہ اپنے سب سے عزیز بھائی کی شادی تھی۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ تھماتے زندگی معمول پر آ گئی۔ زرش زرون کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کے شکر گزار تھی جس نے اس کی قسمت پر محبت کرنے والا شوہر اب بے پناہ عزت پیار دینے والا سسرال لکھا تھا۔ زرش کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔
اس کے آنے سے ربینہ ملک کی بھی بیٹی والی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے زرش کو بہو نہیں بیٹی بنایا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے ہوتی بیل پر حارث کے سر پر جو تک نہیں گنگی تھی، لیکن جب دروازے پر موجود شخصیت بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئی تو کانوں میں ہیڈ فونز پھنسا کر صوفے پہ دراز حارث کو آخر کا اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی پیشانی پر بھل پڑے تھے۔ باہر موجود شخصیت یقیناً کافی ڈیٹ واقع ہوئی تھی۔ اس نے پیروں میں سلیپر اٹھ سے باہر آ گیا۔ تمہیں اپنے گھر میں آرام نہیں ہے جو ہر وقت بلی کی طرح میوں میوں کرنے آ جاتی ہو، صبح صبح نیند برباد کرتی۔ دروازے پہ کھڑی عنایا کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ہٹے راستہ دے، اور آپ میں تمیز نام کا کوئی عنصر ہے یا نہیں؟ کب سے بل دے دے کر میری نازک سنگلیاں دکھی، لیکن مجال ہے جو اس عالیشان بنگلے کے بادشاہوں کو ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو، اور کانوں میں ہیڈ فونز ٹھونس کر نیند کی بات کرنے والا نفوس پہلی بار دیکھا ہے۔ عنایا اسے دروازے کے بیچوں بیچ جمے دیکھ کر بھلنا کر بولی، اور اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے اندر آ گئی۔ اس کی نیند والی بات پر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اور ایک کان میں ہیڈ فون پر چوٹ کرتی مزید اپنا غصہ نکالا تھا۔ تو ان نازک سی انگلیوں کو بار بار تکلیف بھی دیتی ہو، گھر پر رہ کر انہیں انعام دیا کرو۔ حارث اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً بولا تو دعا کے کمرے کی طرف جاتی عنایا نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اسے دعا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر حارث نے بتایا۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ کیوں؟ دعا اور پپو کہاں گئی؟ عنایا نے پوچھا اور اس کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ امی اور دعا بازار گئی اور ڈیڈ صاحب کل رات سے مسنگ ہیں، مطلب کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر کے ہیں۔ اس نے دیوار پر لگا LED ریموٹ سے آن کرتے اسے بتایا، اور واپس صوفے پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں سکیرے منہ بسو رہی تھی۔ حارث کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی، جسے اس وقت یقیناً دعا پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ کم از کم اسے ایک ٹیکسٹ تو کر سکتی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ ارے کیوں؟ اسے واپس جانے پر پڑتولتے دیکھتے فوراً بولا تو عنایا ترک بولی، تو کیا یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماروں؟ نہیں نہیں، اتنا مشکل کام کر کے تمہاری نازک سی جندری پر ظلم ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب آئی گئی ہو تو ناشتہ بنا دو۔ حارث نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو عنایا کی تو سر پر لگی اور تلووں پر بجلی سی کڑکی۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے والد محترم کی ملازمہ نہیں ہوں کہ ناشتہ بنا دو۔ چلو والد محترم کی ملازمہ نہیں تو والدہ محترمہ کی بھتیجی ہی تو ہو نا۔ چلو شاباش، جلدی بناؤ، صبح سے خالی پیٹ ہو۔ اب تو بھوک کے ہمارے پیٹ میں بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے چوہے بھی اتموئے ہو گئے۔ اب اگر یہ مر کے تو سوچو، تم نہ جانے کتنی معصوم جانوں کی قاتل ہوگی نا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی اتنی دہائی لینے پر عنایا نے خوف سے جھرجھری رہتے ہوئے پوچھا تو حارث نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، لیکن یاد رہے صرف اور صرف ان چوہوں کا خیال کرتے ہوئے، ورنہ آپ کو تو میں پانی کا ایک گلاس تک نہ پلاؤں۔ عنایا اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اس کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کرنا نہیں بولی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ اس نے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی۔ انتہائی نک چڑھا ڈنگر، یہ صرف وہ دل میں ہی کہہ سکا تھا۔ عنایا آنکھیں چھوٹی کیے اس کے لبوں پر سجی مسکان کو دیکھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ہاں ہاں جلدی۔ حارث صوفے پر ریلیکس بیٹھا ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرش لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب شاہزین کو نقص سا تیار ہو کر پوچھ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر دور سے ہی پکار بیٹھی۔ جی بھابھی، کوئی کام ہے؟ شاہزین اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے امی کی طرف جانا تھا، بوا کی کال آئی تھی، امی کی طبیعت خراب ہے تو سوچا ان کی خیریت معلوم کر لوں، واپسی پر ضرور مجھے پک کر لیں گے۔ اوکے میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں، آپ تیار ہو کر آ جائیں۔ اس کے چہرے پر چھائی افسردگی کو دیکھ کر شاہزین نے کہا، تھینک یو بھائی، میں نے صرف شال لینی، میں بس یوں آئی۔ وہ کہہ کر فوراً اندر بڑھ گئی۔ اسی بہانے اس بڑی پیکر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ شاہزین کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کے پہرے تھے۔ درش نے شال لیا اپنے کمر میں، ظہر کی نماز ادا کرتی امی کو اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر آ گئی، جہاں شاہزین گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ امی پلیز کچھ تو کھائیں۔ نہیں دعا بھی دل نہیں جا رہا بیٹا۔ پھپھو اندر کچھ جائے گا تبھی تو میڈیسن لے سکیں گے نا، خالی پیٹ تو میڈیسن نہیں لی جاتی نا۔ دعا اور عنایا نہ جانے کتنی دیر سے امی کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار انکاری تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں زرش کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام زرش ہاپی۔ دعا اور عنایا فوراً اس کی طرف لپکی اور اس کی باہوں میں جھڑ گئی۔ ان سب کو دروازے کے بیچوں بیچ راستہ روک کر کھڑا دیکھ کر مجبوراً شاہزین کو گلا کھنکار کر انہیں متوجہ کرنا پڑا تھا۔ او سوری بھائی، آئیں، کیسے ہیں آپ؟ دعا اور عنایا درش سے دور ہوتی اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی، جی الحمدللہ میں ٹھیک، اور دونوں کیسی ہیں؟ آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاہزین ان سے پوچھتا ہوا مسز بیگ کے پاس آ گیا۔ بیٹا موسمی بخار ہے، اب کافی بہتر ہوں۔ جی بالکل، بغیر میڈیسن کھائے آپ کو کافی بہتر ہے۔ زرش جو
आते हुए इन तीनों की तकरार सुन चुकी थी, सूप का प्याला उठा चुकी थी। सबके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो सभी जानते थे कि इनकी माँ दवाई लेने से कितना हार खाती है। हर बार उन्हें बच्चों की तरह ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती थी। दुआ और अनाया चाय के साथ दीगर लवाजमात भी ले आई थी। शाहज़ैन ने मोहब्बत पाश नज़रों से चाय सर्व करती इस हसीना को देखा, जो सादा गुलाबी रंग के सूट में खुद भी एक गुलाब लग रही थी। आंटी से बातों के दौरान शाहज़ैन की नसें मुसलसल दुआ के चेहरे का तौफ कर रही थी। अनाया की निगाहें शाहज़ैन पर, जबकि अनाया से बातों में लगी दुआ दिल ही दिल में शाहज़ैन मलिक को ढेरों गालियों से निवाज रही थी। इसकी घूरती निगाहें उसे अपने चेहरे पर जमी हुई महसूस हो रही थी। उफ, आज तो बहुत थक गए। मुसलसल 4 पीरियड्स लेने और बच्चों के साथ दिमाग खपाने के बाद दुआ ने शुक्र किया था कि थोड़ा ब्रेक मिला। उन दोनों ने कैंटीन से बर्गर और कोक खरीदे और ग्राउंड में लगे बच्चों के झूले में आकर बैठ गई। वो दोनों नरम घास पर बैठी बर्गर और कोक का मजा लूट रही थी, जब अनाया ने उसे देखते हुए कहा, दुआ यार, मुझे लगता है शाहज़ैन भाई को तुम पर क्रश हो गया है। दुआ ने बाइट लेकर कोक की बोतल होंठों से लगाई थी कि अनाया की बात पर अगले ही पल उसके मुंह में जाती कोक फव्वारे की शक्ल में निकली थी और उसके सामने चौकी बनाकर बैठी अनाया उसकी हरकत के अताब से बाल-बाल बची थी। बेहुदा औरत, ये क्या बदतमीजी है। उसने आग बबूला होते हुए दुआ के कंधे पर मुक्का चढ़ा तो वो दहाइयाँ देने लगी। उफ सालम औरत, कितना भारी हथौड़े कि मैंने तुम्हारा हाथ है मेरा कंधा तोड़ दिया। अब बोलो क्या कह रही थी? उसकी मुसलसल घूरती निगाहों में देखते हुए दुआ ने रसानियत से पूछा। वो जानती थी मजीद कुछ उल्टा सीधा कहना अनाया के गुस्से को भड़काने के मुतरादिफ है। जबकि कुछ देर कबल उसके मुंह से अपने लिए शाहज़ैन के बारे में सुनकर उसकी धड़कनें एक लम्हे के लिए उथल-पुथल शुरू हुई थी। तो अब मुझे लगता है शाहज़ैन भाई तुम्हें इंटरेस्टेड है। वो जो समझती थी ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अगर अनाया ने भी ये नोटिस किया है तो कल कोई भी कर सकता था। तुम्हारा वहम है अनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जल्द ही खुद को संभाल चुकी थी। उसने चौंक कर अपनी तरफ आती अनाया को कहा था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। शक तो मुझे ज़रिश आपी की शादी पर ही गुजरा था। जब जैन भाई तुम्हें मीठी-मीठी निगाहों से देखते थे तो उनकी आँखों से चमकती चमक ही अलग थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की छाप ही अलग थी। फिर कुछ दिन कबल जब वो फूफो की इयादत के लिए आए और बार-बार उनकी निगाहों का तुम्हारी तरफ भटकना मेरे शक को मज़ीद पुख्तगी अता कर गया। दुआ, उसकी इतनी सीरियस गुफ्तगू पर जब दुआ ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया और अपने सामने घास पे पड़ी बुक उठाकर पढ़ने लगी, तो अनाया को मजबूरन एक बार फिर मुखातिब करना पड़ा। दुआ, वैसे अगर ऐसा है तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उफ़! ज़ैन भाई की पर्सनैलिटी बहुत ही कमाल की है। मेरी तरफ से तो ज़ैन भाई मेरे जीजू के आधे पर डन है। तुम्हारा क्या ख़्याल है? अनाया प्लीज़, मुझे ऐसे फ़िज़ूलियात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास फ़ालतू वक़्त है। वैसे भी ये सब तुम्हारे अपने दिमाग का फ़तूर है, जिससे जितनी जल्दी तुम छुटकारा हासिल कर लो बेहतर होगा। दुआ सर्द अंदाज़ में कहती अपनी बुक सीने से लगा के खड़ी हो गई। यार दुआ, ये क्या बात है? बस अनाया, मुझे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं। होप सो तुम आइंदा ख़्याल रखोगी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले दुआ कहती हुई वहाँ से चली गई। मजबूरन अनाया को भी उसके पीछे जाना पड़ा। लो, तुम फिर आ गई और ये छमक छल्लो बनकर किधर जाने का इरादा है? हारिस, जो अभी-अभी ऑफ़िस से आया था दुआ को चाय का कहने के लिए, उसके रूम में आया तो उसके बेड पर दराज़ मोबाइल पर नज़रें जमाकर नकसक सी तैयार आती हुई अनाया को कहे बगैर न रह सका। हारिस भाई, आपको मुझसे कोई पैदाइशी ख़ार है या किसी सदी में मैंने आपकी कोई भैंस चोरी की थी, जिसका बदला आप हर वक़्त मुझे जली-कटी सुना कर निकालते हैं? इतनी डिसेंट तैयारी में मैं आपको छमक छल्लो लग रही हूँ? अनाया मोबाइल साइड पर रखते सीधी होकर चौकी बनाकर बैठी हुई बोली। उसके लहजे में वाज़ है शिकवा दराया था, जिसे देखकर हारिस को अपनी मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। इससे पहले वो कुछ कहता वॉशरूम से टॉवल से मुँह साफ करती दुआ नमूदार हुई। हारिस भाई, आप आ गए? हाँ यार, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो जब तक मैं फ्रेश हो जाऊँ। अनाया यार, तुम तो वैसे भी रेडी हो, तुम भाई को चाय बना के दो जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। बालों में ब्रश करती दुआ ने अनाया को कहा, जिसने बगैर लगी लपटी के रखे फ़ौरन हरी झंडी दिखा रही थी। बिल्कुल, तो शर्म मत के मैं चाय बनाऊँगी। तुम चाय बनाकर बेशक रेडी हो जाना, मैं वेट कर लूँगी। अनाया के 2 टोक इनकार पर हारिस और दुआ ने झुंबे से एक-दूसरे की तरफ देखा। हाँ दुआ, अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम चाय ले आओ, तब तक मैं और अनाया अपनी बातें करते हैं। क्यों अनाया? हारिस आगे बढ़कर बेड की दूसरी साइड पर बैग से टेक लगाकर बैठा। अनाया को नज़रों के तार में लिए प्यार से बोला तो उसे अपने साथ बेड पर बैठा देखकर अनाया करंट खाकर बेड से उठी थी। नहीं दुआ, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने कहते हुए फ़ौरन कमरे से दौड़ लगाती मुबादन दुआ उसे रोक न दे। हाँ, 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 हाँ। उसके रूम से फरार होते ही उन दोनों का छत बाहर कहता कमरे में गूंजा था। भाई यार, ना तंग किया करो बेचारी को। दुआ ने फ़ौरन अपनी बहन प्लस दोस्त प्लस कज़न की साइड ली थी।
ہاں ہاں بیچاری نہیں، پوری 420 ہے۔ ویسے کہاں جا رہی تھی تم دونوں؟ ہم زری شاپی کی طرف جا رہی ہیں، امی پڑوس میں ملاد پر گئی ہیں، ہماری واپسی شام کو ہوگی اور ہم انایا کے گھر ہی جائیں گے۔ میرا وہیں ٹھہرنے کا پلان ہے، صبح وہیں سے اسکول جائیں گی۔ دعا نے مکمل تیاری کے بعد سر پر سٹرولر لیتے ہوئے تفصیلاً بتایا تو حارث نے صرف اچھا پر ہی اکتفا کیا۔ انایا چائے لے کر آ گری۔ تھینک یو مادام، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انایا اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ زین ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر براجمان تھا۔ بظاہر روم میں ٹی وی کی آواز گونج رہی تھی لیکن اس کا سارا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ ہلو زین، آج کل کہاں غائب ہوتے ہو؟ مہروش لاؤنج میں داخل ہوئی اور بے تکلفی سے صوفے پر اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے شاہ زین اس کی اس بیہودہ حرکت پر سخت رد عمل ظاہر کرتا اس کی نگاہ لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر آتی ہوئی انایا اور دعا پر پڑی۔ وہ دونوں اپنے ہی دھیان میں مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب نظر ہال میں صوفے پر بیٹھے نفوس پر پڑی تو خود بخود جھک گئی۔ معروف شاہ زین کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں اندر آ چکی تھی تو واپس پلٹنا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ السلام علیکم۔ انایا نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے سلام کیا، جبکہ دعا نے ہنوز اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ منظر بہت برا لگا تھا۔ وعلیکم السلام دعا، انایا، آپ کیسی ہیں؟ آپ اندر آئے نا پلیز۔ شاہ زین اپنے ہاتھ پر دھرا ماہ کا ہاتھ پیچھے بے دردی سے جھٹک کر ان دونوں کے سامنے آیا۔ ہاں، دعا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، جو صوفے پہ بیٹھی ماہ کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس نے غصے سے اپنے جھٹکے جانے والے ہاتھ کی مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ نہیں اوکے، آپ بیٹھے، ہم ویسے بھی آپ ہی کے روم میں جا رہے ہیں۔ دعا نے سد نگاہ اپنے سامنے جم کے کھڑے شاہ زین پر ڈالی اور نارمل انداز میں کہتی ہوئی انایا کا ہاتھ تھامے زارش کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ زین لب پینچے اس جانب دیکھتا رہا جہاں سے وہ پری پے کر غائب ہوئی تھی۔ اسے ماہ پر جی بھر کر تاؤ آیا، جس کی بیہودہ حرکت کی وجہ سے دعا اور انایا نگاہیں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ لسن ٹو بی ویری کیئرفل مس مہروش، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے ایسی بے تکلفی نہیں پسند۔ آئندہ فاٹلے پر رہ کر بات کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہزین نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور سرد انداز میں اسے وارن کرتا تن فن کرتا گھر سے ہی نکل گیا۔ سب جانتے ہو مسٹر شاہزین ملک کی اس مانوس ماری کی خوبصورتی نے تمہیں قید کر لیا ہے، لیکن تم بھول گئے ہو ہمارا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب جلدی امی کو کہہ کر چاچو سے ہماری جلدی شادی کرنے کا کہنا پڑے گا۔ ماہ غصے سے سامنے پڑی میز کو ٹانگ گھسیٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مہروش ملک یاور کے چھوٹے بھائی ملک سرور کی اکلوتی صاحبزادی تھی، جس پر رشتہ ملک یاور نے اپنے بھائی کی پرزور خواہش پر اپنے چھوٹے بیٹے شاہزین ملک سے طے کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ شاہزان ملک بارہا میں اس رشتے کو نہ ماننے کا کھلم کھلا واضح الفاظ میں اظہار کر چکا ہے۔ روبینہ ملک اور زارون بھی فیصلے سے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ بہرحال آخری فیصلہ شاہزین کا ہی تھا، جیسے مہروش جیسی خود سے بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکیاں سخت زہر لگتی تھی۔ مغرب جیسے معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ کبھی بھی اپنی اسلامی روایت اور اخلاقی پاتری کو نہیں بھولا تھا۔ آج انایا نسات طبیعت کی وجہ سے اسکول نہیں آئی تھی، تو آپ پیریڈ لینے کے بعد کلاس روم سے نکلی۔ اس کا ارادہ جلدی گھر جانے کا تھا۔ اس نے موبائل بیگ سے نکال کر حارث بھائی کو کال کرنا ہی چاہیے جب موبائل اسکرین پر کسی ان نون نمبر سے 2 مسڈ کال تھی۔ کلاس کے دوران سب کے موبائلز ہمیشہ سائلنٹ پر ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کوئی رونگ پرسن ہوگا۔ اس نے خود ہی سوچتے ہوئے اس نمبر کو اگنور کیا اور حارث کو کال کر کے انہیں جلد پک کرنے کا کہا۔ اس نے اپنا اسٹالر ٹھیک کرتے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکایا اور اسکول گیٹ کے پاس آ گئی۔ حارث نے اسے 15 منٹ بعد پک کرنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر لان میں موجود بینچ پر بیٹھی تھی، پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ عجیب بندہ ہے، اس نے ناگواری سے موبائل اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میسیج ڈھونڈنے اس کی توجہ ایک بار پھر اسکرین کی جانب مضبول کروائی تو اسی نمبر سے میسیج تھا۔ ڈو ایم شاہزین، کال ریسیو کریں پلیز۔ یہ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ دعا نے میسیج پڑھ کر چھمبے سے سوچا تھا کہ پھر سے کال آنے لگی۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہ دعا کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شاہزین بھائی، آپ کے پاس میرا نمبر کیسے ہے؟ جی دعا، کچھ دن پہلے میرے موبائل سے زارش بھابی نے آپ کو کال کی تھی تو آپ کا نمبر سیو تھا۔ دعا کو یاد آیا تھا کہ کچھ دن پہلے زارش نے اس کے نمبر سے کال کر کے بیلنس کم ہونے کا بتا کر کسی اور نمبر سے کال کرنے کا کہا تھا، تو وہ نمبر یقیناً شاہزین صاحب کا تھا۔ اوہ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ میں تو اسکول میں ہوں، نہیں تو امی سے آپ کی بات کرواتی۔ دعا نے منہ کے عجیب و غریب نقشے بناتے ہوئے مروتاً حال احوال دریافت کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں آپ کو کال نہیں کر سکتا؟ دوسری طرف سے شاہزین نے سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ وہ سمجھ گیا دعا کو اس کا کال کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ باقی گھر میں سب ٹھیک ہے؟ دعا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے فوراً پوچھا۔
जी सब ठीक है। ओके इंशाल्लाह फिर बात होगी। शाहज़ैन ने अपनी कहकर बगैर इसकी सुने कॉल काट दी। अजीब बंदा है, वो सिर्फ यही कह सकी, जबकि दूसरी तरफ शाहज़ैन ने तेश में आकर टेबल पर पड़ा खूबसूरत वाज हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। उसे दुआ के लहजे से छलकती अजनबियत बहुत नागवार करती थी। इससे पहले वो अपना गुस्सा इस पर निकालता अपने काल काटना ज़रूरी जाना था, क्योंकि वो चाहकर भी अपना गुस्सा दुआ पर नहीं निकाल सकता था। दुआ वो वाहिद लड़की थी जो बड़े इस्तेहकाक के साथ उसके दिल की सबसे ऊंची मसनद पर जा बैठी थी। वो क्यूट सी लड़की पहली झलक में वो काम कर पाई थी जो आज तक कोई लड़की नहीं कर पाई थी। शाहजहान ने गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद पर कंट्रोल किया और सिगरेट सुलगा ली। इसी स्नान में दरवाजे पर दस्तक हुई। जी कौन? शाहजहान भाई, अब्बू का पैगाम है कि आप उनके कमरे में हाजिर हो। ये कैसे टूटा? ज़रीश ने अंदर आकर अब्बू का पैगाम दिया कि उसकी नज़र दबीज़ कारपेट पर बिखरे टुकड़ों पर पड़ी। कुछ नहीं भाभी, हाथ से छूट गया था। अच्छा मैं साफ़ कर देती हूँ, आप अब्बू की बात सुन ले। ज़रीश ने कहा, नीचे बैठकर टुकड़े छुटने लगी। लेकिन एहतियात से, हाथ न ज़ख्मी कर लीजिए वरना आपके शौहर नामदार ने मुझे कत्ल कर देना है। शाहज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रीश भी हंस दी। हाँ हाँ, नहीं अब मैं इतनी भी उनकी महबूबा नहीं हूँ कि मेरे लिए आपका खून कर दें। नहीं भाभी, ये मेरे मासूम भाईजान पर सरासर इल्ज़ाम है। खैर आप महबूबा तो हैं उनकी। शाहज़ैन के मज़ीद कहने पर दरिश के चेहरे पर सुर्खी गिल गई थी। बोलने के लिए शायद कुछ ना था। शाहज़ैन उनसे से भरपूर निगाह उन पर डालता कमरे से निकल गया। अब्बू आपने याद किया? शाहज़ैन कमरे में आया तो अम्मी भी मौजूद थी। उसने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठते हुए अब्बू की तरफ देखते हुए पूछा, जी बरखुरदार, आगे क्या सोचा है, क्या प्लान्स है? यहीं सेटल होना है या यूके वापसी है? अब्बू फिलहाल तो यूके वापसी का ही प्लान है। उसने सोफे की बैक से टेक लगाते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमने बारहा तुम्हें यहाँ पर ही सेटल होने तो कहा, लेकिन आप यकीनन इतने बड़े हैं कि अपने वालिदैन की बात भी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। खैर मैंने इसलिए बुलाया कि आपके जाने से पहले मैं आपका और महरोश का निकाह करना चाहता हूँ। व्हाट? अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बू की बात पर वो बिजली सी सूरत से सीधा हुआ था। क्या मतलब क्या कह रहा हूँ? आप दोनों का रिश्ता फाइनल है, बाकायदा रस्म हो जानी चाहिए। लेकिन मैं पहले भी 1000 दफ़ा इस रिश्ते से इनकार कर चुका हूँ। आपने शायद बहुत हल्का लिया मेरी बात को। मैं कभी भी महरोश जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। आप चाचू को इनकार कर दें, वरना मुझे खुद उनको इनकार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। शाहज़ैन सोफे से उठा और तड़क कर बोलता हुआ वहां से जाने लगा, जब अबू की गरजदार आवाज़ उसके कदमों में बेड़ियां डालकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। तो किस किस्म की लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? रोशनी डालना पसंद करोगे? मैंने बहुत डील दे रखी है तुम्हें और बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हो तुम मेरी नरमी का। लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दूंगा। माहरूश इस घर की बहू बनाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। शाहज़ैन बेटा बात सुनो। शाह तुम जाओ यहाँ से। उसे वापस पलटते देखकर अम्मी इसके सामने आ गई। वो जानती थी कि एक चिंगारी था तो दूसरा भड़कता हुआ शोला, लेकिन शाहज़ैन तो आज इस मामले को मुकम्मल ख़त्म कर देने का के दर पर था। तो आप भी मेरे आखिरी फैसले से आगाह हैं अब्बू, और मैं अपना फैसला बदलने का आदी नहीं हूँ, फिर चाहे मुझे अपनी जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े। और जहाँ तक बात है लड़कियों की किस्म की, तो जिस तरह की लड़की मुझे पसंद है इंशाल्लाह वैसी ही लड़की आपकी बहू बनेगी। वो कहकर रुके बगैर निकल के, जबकि मलिक यावर की थोपों का रुख अब अपनी जोजा की तरफ हो चुका था। सिर्फ तुम्हारी ढील का नतीजा है जो इसके इतने पर निकले हुए हैं। काबू में रखा होता तो आज ये हमारे ही मुंह को ना आ रहा होता। लेकिन बता देना अपने साहबजादे को कि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा नहीं। और शादी इसकी माहरूश से ही होगी, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उस पर बंद हो जाएंगे। यावेर मलिक भी अपनी भड़ास निकालकर कमरे से निकल गए थे। रूबीना बेगम सर हाथों में गिराए वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके बस में कुछ ना था। हाँ ये सच था कि महारूश बहू की शक्ल में उन्हें भी पसंद ना थी, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं था कि महारूश को लेकर शाहजैन के अपनी अब्बू से हुई चपकलश से उनका दिल खिलता था। वो कभी ना चाहती थी कि शाहजैन और उनके अब्बू के बीच गर्मा गर्मी हो, जो कि हमेशा हो भी जाती थी। शाहजैन को समझाना नामुमकिन था, लेकिन यावा मलिक का गुस्सा ठंडा होने के बाद भी रुबीना मलिक ने रसानिया से उनको समझाने का फैसला कर लिया था। वक्त पर लगाकर उड़ता हुआ जा रहा था। गुजरा हुआ हर दिन जिंदगी किताब से किसी बोसीदा वर्क की तरह फटता जा रहा था। हर गुजरता लम्हा जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जा रहा था, और नादान इंसान की खुशफहमी के अपनी आयात में आगे बढ़ रहा था। जरिश की शादी को 5 माह हो चुके थे। शाहजैन शादी के माह बाद ही यूके चला गया और महरिश को लेकर अब्बू से झड़प थी। उसने घर वालों से बोलचाल बंद कर रखी थी। रुबीना बेगम बेटे की बेरुखी बर्दाश्त न कर सकी और बिस्तर से जा लगी थी।
جب شاہزین کو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی اطلاع ملی تو اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کو دکھ دینے کا باعث بنا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہ چاہتا تھا۔ اس نے پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کروائی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اپنی ماں کے پاس موجود تھا، اور اب اسے پاکستان 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ دعا سے رشتہ فائنل کر کے ہی جانے کا تھا۔ ان 5 مہینوں میں شاہزین نے بہت بار دعا سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی کبھی کبھی بات کر لیتی تھی، لیکن ہمیشہ اسے کترانے کی کوشش کرتی۔ وہ کوئی بچی نہ تھی جو شاہزین ملک کی آنکھوں میں چھپی تحریر کو نہ پڑھ پاتی، اس کے لفظوں میں چھپے پیار کو محسوس نہ کر پاتی، لیکن اس نے کبھی اس کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ایسا کرنے کا ارادہ تھا۔ عنایہ کی بھی شاہزین سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی بہن مانتا تھا اور عنایہ کے منہ پر ہر وقت شاہزین بھائی کے نام کا ورد رہتا تھا، جس سے اکثر دعا چڑ جاتی تھی۔ عنایہ نے بہت بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دعا کی اپنی ہی الگ منطق تھی۔ اس کے کوئی بھی ایسی بات سننے کی روادار نہیں تھی۔ کچھ روز قبل شاہزین نے فون پر اسے اپنی پسند کا اظہار کیا تو دعا اسے اچھی خاصی سنا گئی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کون سا فطور تھا جسے عنایہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور یہ بات اب عنایہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، جس نے اس کا پارا چڑھا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی شعاعیں زمین پر بکھرتی ہوئی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ دعا کو ہمیشہ سے ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ دلکش منظر بہت پسند تھا۔ اب وہ چھت پر موجود اس دلفریب نظارے کو آنکھوں میں جذب کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ چھت پر رکھے پنجرے میں قید کبوتروں کو دانہ کھلانے اور ان سے باتوں میں مشغول تھی۔ میری مٹھو سونا تم بھی کھاؤ۔ دعا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ جو اپنے کبوتروں میں مگن تھی عنایہ کی بھڑکتی ہوئی آواز پر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاتھ چاڑتی ہوئی اس آتش بنی مہارانی کے سامنے آ گئی۔ تم سمجھتے کیا خود کو؟ ہاں، بہت مہان ہو تم اور باقی سب فراڈ۔ اس کے کندھے پر دھکا دے کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی ہوئی دھاڑی۔ نہیں، میں تو بہت گناہ گار بندی ہوں، نہ جانے ہر لمحے کتنے گناہوں کی مرتکب ٹھہرتی ہوں گی۔ نوا نے سرد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے شاہزین بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی، کیوں؟ دعا یار تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنا کوئی جرم کوئی گناہ نہیں، گناہ ہی ہے۔ نہ محرم سے محبت گناہ ہی ہے۔ جس چیز کی اجازت میرا اللہ نہیں دیتا اپنی حدود کو پھلانگ کر اسی کام کو سر انجام دینا گناہ ہی ہے عنایہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احساسات جذبات حلال رشتوں کے لیے بنائے ہیں، پھر اس کی نافرمانی کر کے میں کیوں اپنا من بھی میلا کروں اور اپنے رب کے سامنے بھی شرمندہ ہوں؟ ایک ایسے انسان کو اپنی سوچوں کا مرکز بناؤ جس کو سوچنا تو دور، مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں کیوں اپنے سب محرم رشتے کو چھوڑ کے کسی نامحرم کے لیے اپنے رب اور ماں باپ کو بھی ناراض کروں؟ میں کبھی بھی آگے بڑھ کر کسی غیر محرم کے جذبات کو تقویت نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ جو کام میرا اللہ کرتا ہے بے شک راحت اور بھلائی اسی میں ہے۔ وہ ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے انداز میں بولتی اپنا آپ اس کے سامنے آشکار کر رہی تھی۔ پلٹ کر عنایہ کے بالکل سامنے اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے بولی۔ اور تم کہتی ہیں نا مجھ سے محبت کرتی ہیں، چلو مان لیا، وہ مجھ سے بے پناہ چاہتے ہیں۔ میرے لیے ان کی دیوانگی کا بھی مجھے اقرار ہے، ان کی محبت کی بھی قدردار ہوں۔ تو پھر انہیں انتظار کس چیز کا ہے؟ میرے ماں باپ حیات ہیں، رشتہ بھیجیں اور پورے استحقاق سے مجھے اپنے نام کروا لیں۔ وہ مرد ہیں، بااختیار ہیں، تو پھر دیر کس بات کی؟ آئے مجھے نامحرم سے محرم بنا کر لے جائیں۔ عنایہ شاہزین بھائی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن تم تو ان کے اعتبار کرو، ان کے جذبات کو تو سمجھو یار۔ پہلے تمہیں منانا چاہتے ہیں، میں کب جھوٹی ہوں؟ میرے دل و دماغ کی سلیت تو بالکل کوری ہے، جس پر صرف میرے محرم کے نام کی ہی چھاپ لگے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عنایہ، تم بحث کرو گی تو محض دوریاں ہی پیدا ہوں گی، اور میں ہم دونوں کے رشتے میں درار نہیں ڈالا چاہتی۔ دعا اس کی بات کاٹتی ہوئی اٹل انداز میں بولی تو عنایہ چند لمحے خالی نگاہوں سے پتھر صرف لڑکی کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے دھیمے انداز میں بولی۔ اگر وہ اپنے امی ابو کو باقاعدہ رشتہ بھیجے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، جو فیصلہ میرے والدین کا وہی میرا ہوگا۔ تمہارے ان بھائی جان کے لیے اس لیے بھی ہاں کہہ دوں کہ اب وہ تمہارا بھائی جو ہوا۔ دعا نے اس کی گال پر چٹکی کاٹتے مسکرا کر کہا ہے تو عنایہ بھی کھل کر ہنستی۔ اے نوازش مادام، ہم دونوں بہن بھائی کی ذات پر اتنا عظیم احسان کرنے کے لیے ہاں 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 ہاں۔ اس کی بات پر دونوں کا قہقہ بلند ہوا۔ تھینک یو عنایہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ نہیں بڑی، اس کی ضرورت نہیں، بس اپنے بھائی جان کو ہی پیغام دینا ہوگا کہ اپنی محبوبہ کو پٹانے کے لیے ابھی آپ کو مزید سرگرم رہنا ہے۔ کیا پتا پہاڑ کھودنے پڑ جائیں یا عشق کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دریا عبور کرنا پڑ جائے۔ ہاں 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 عنایہ، بہت بدتمیز انسان ہو تم۔ اسے اپنی ٹون میں واپس آتے دیکھ کر دعا نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔
अब वो दोनों नीचे जा रही थी। हारिस गेट से अंदर आया तो उसकी नज़र अनाया पर पड़ी, जो सहन में रखे गए झूले पर बैठी दोनों पाँव ऊपर रखे हुए थी और चेहरा घुटनों पर टिकाए नजरें सामने लॉन में जमाए रखी थी। झूला आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता ची ची की मखसूस आवाज पैदा कर रहा था। उसने अपने कदम अनाया की जानिब मोड़ लिए। हे लोमड़ी, यहाँ क्यों बैठी हो? उसने झूले पर उससे कुछ फासले पर बैठकर हवा के दोष पर उड़ते उसके बालों को हल्का सा खींचते हुए पूछा। हारिस भाई, आप कब आए? उसे चौंक कर उसकी तरफ देख कर पूछा। अनाया ने अब अपने पाँव नीचे उतार लिए थे। तब तुम किसी गहरे मुराकबे में गिरफ्त किसी नई आजाद बारे के बारे में सोचती, जरूर अंग्रेजों के मात देने में मसरूफ थी। नहीं, मैं उदास हूँ। हारिस को एक बार फिर मजाक के मूड में आते देखकर उसने दासी से कहा। क्यों, फिर क्या एडवेंचर किया जिसके बाद आंटी की डांट पड़ी? हारिस जानता था जरूर आंटी के हाथों दुर्गत बनाकर बैठी है मोहतरमा। हारिस भाई, सहरिश की बर्थडे पार्टी है और उसने मुझे भी इनवाइट किया और आंटी ने जाने से मना कर दिया, राइट? जिसके बाद तुमने जाने की जिद की और बदले में अच्छी खासी अपनी दुर्गत बनवा ली। उसके बेचारगी से कहने पर हारिस ने कहा तो वो। अनाया ने तुर्की से अपना सर इस बात में हिलाया। दुआ ने भी जाना है? वो जानता था इन दोनों की दोस्ती भी मुश्तरक है, इसलिए पूछा। नहीं, दुआ नक्चड़ी की इससे बिल्कुल नहीं बनती। हालांकि वो बहुत ट्रीट है, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि आंटी तुम्हें अकेली तो कभी जाने नहीं देंगी। लेकिन मैंने जाना है, आप मुझे लेकर जाएंगे? अनाया ने जिद्दी अंदाज में कहा। मैं भी तुम्हारे अकेले जाने के हक में नहीं हूँ। हाँ, अगर दुआ साथ होती तो मैं ना सिर्फ परमिशन लेकर देता बल्कि तुम दोनों को छोड़ के भी आता। हारिस भाई, प्लीज प्लीज, उसने मुझे इतने दिल से इनवाइट किया। अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो उसे कितना बुरा फील होगा। अच्छा, आप मुझे ले जाए ना, हम सहरिश के घर का बताकर नहीं जाते। मैं अम्मी को कह दूंगी कि आपकी तरफ जा रही हूँ, फिर आप मुझे ले जाना। इस तरह अम्मी को भी पता नहीं चलेगा और सहरिश की नाराजगी से भी बच जाऊंगी। अनाया उसका हाथ पकड़कर आइडिया देती हुई इसकी मिन्नतों पर उतर आई थी, जबकि हारिस के चेहरे के अजलाब फौरन तरे थे। अनाया, तुम अपनी दोस्त की नाराजगी के डर से अपने पेरेंट्स के एतमाद को ठेस पहुंचाओगी? ठीक है, मान लिया तुम झूठ बताकर चली जाती हो, मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर कभी कभी सच उनके सामने आया तो अपने वालिदैन से क्या झूठ बोलोगी? खुद को कैसे सर्वाइव करोगी? नहीं अनाया, अगर जिंदगी में एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ का सहारा लेना पड़े तो फिर झूठ बोलना इंसानी शख्सियत का खासा बन जाता है। उसके अंदर सच बोलने की सलाहियत रफ्ता रफ्ता मफलूज हो दी जाती है। जिस एतमाद को कायम करने में हमें सालों साल लगते हैं, वही एतमाद टूटने के लिए फ़क़्त एक लम्हा दरकार है और झूठी एतमाद से बनी सीढ़ी में दरार डालने का काम करता है। हारिस ने आहिस्ता-आहिस्ता उसका हाथ सहलाता हुआ उसे बहुत प्यार से समझाया था। लेकिन भाई, वो बहुत अच्छी है, मैं उसे कैसे इनकार करूँगी? अनाया, मैं नहीं कह रहा वो बुरी है। तुम कोई भी सूटेबल बहाना बनाकर उसे मना कर दो। अगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो वो यकीनन तुम्हारी मजबूरी को भी समझेगी। अब उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर डिनर करेंगे। शाहज़ैन, ज़रून भाई और ज़रिश भी होंगे। आयश ने उसे पुचकारते हुए कहा तो अनाया का चेहरा खिल उठा। वाह, आप सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम? हारिस ने खुशी और जोश से चमकते उसके चेहरे पर नजर टिकाते हुए कहा तो अनाया की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। मेरी कसम? मतलब झूठ? आप नहीं ले जा रहे? हाँ हाँ हाँ, नहीं मैडम की बिल्कुल सच। अब तैयार हो जाए, इससे पहले मैं प्लान वाकई डिसमिस कर दूं। हारिस ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, मैं बस क्यों तैयार होकर आती हूँ, आप अपनी सरियल आंटी के पास बैठे। अनाया ने कहती हुई वहां से दौड़ लगा दी, जबकि हारिस हंसता हुआ मोबाइल पर जरून भाई का नंबर मिलाने लगा। उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया और अंदर चल दिया। हारिस मामू से मिलने की गर्ज है था, लेकिन अनाया की अफसरदगी की वजह से उसने झट से बाहर डिनर का प्लान बना लिया था। इसी बहाने अनाया का मूड भी फ्रेश हो जाना था, जो कि आधे से ज्यादा हारिस की बातों से वैसे ही हो गया था। दिन भर मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। ऐसे में जरिश के हाथ के बने पकौड़ों ने मौसम की खूबसूरती को एंजॉय करने में मजीद चार चांद लगा दिए थे। मलिक फैमिली के चारों नफूस इस वक्त टेरेस पर मौजूद कुर्सियों पर बरजमान चाय के साथ पकौड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मलिक यावर 2 दिन से किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। ज़ारून और शाहजहान में मुल्की सियासत पर बहस छिड़ी हुई थी। जब अम्मी से बात करती जारिश की आवाज़ ने दोनों की तवज्जो भी अपनी जानिब खींच ली। अम्मी से फ़ोन पर बात हुई थी तो दुआ के लिए किसी रिश्ते का जिक्र कर रही थी। कोई फैमिली आना चाह रही है। उसकी खबर पर जहाँ बाकी सब ने पहलू बदला, वहीं पर यह खबर शाहजैन के दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिरी थी। मुंह में मौजूद पकौड़ा हलक में अटकने लगा था। उसने बारी बारी अपनी सर निगाहें उन सब पर गाड़ी। हाथ में पकड़ा आधा पिया चाय का कप सामने मेज पर पटका और गुस्से कुर्सी से उठता एक जोरदार ठोकर कुर्सी को रसीद करता वहां से चला गया। जहन शाह, उसे किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। उसके अंदर आग लगी थी। उसका जी चाह रहा था पूरी दुनिया को जलाकर भस्म कर दे। नहीं दुआ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। वो गाड़ी लेकर मलिक हाउस से निकल आया था, जबकि वो तीन
ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ دعا بیٹا پلیز تم امی ابو کو کہو تھوڑا صبر کریں، انتظار کریں۔ دعا مجھے پسند ہے، سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کی پسند ہے، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر لانا چاہتی ہوں۔ زرش پلیز تم انہیں روک لو۔ شاہ بہت ضدی ہے، دعا سے بہت محبت کرتا ہے، اگر دعا اس سے نہ ملی تو ٹوٹ جائے گا، اس کی ذات بکھر جائے گی۔ جب سے اس نے میرے سامنے دعا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے اسے بہت خوش دیکھا ہے، اور شاہ نے پاکستان میں ہی رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ زرش ہم نے 13 سال اپنے بیٹے کی دوری برداشت کی، اب مزید دوری کی سکت نہیں ہے۔ امی نم آواز میں بولتی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ہاں زری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں خود بھی آنٹی سے بات کروں گا۔ دعا میری بھی بہن ہے، ابو صرف اپنے بھائی کی محبت میں ضد پر اڑے ہیں، ورنہ انہیں بھی مہروش کبھی پسند نہیں رہی، اور دعا سے انہیں ہمیشہ سے انسیت رہی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ زری تھوڑا وقت لے کے کیا، لیکن ہم سب ابو کو منا لیں گے۔ شاہ تھوڑا جذباتی اکثر بدتمیزی پر اتر آتا ہے، میں اسے بھی سمجھا رہا ہوں، ابو انشاءاللہ بہت جلد مان جائیں گے۔ زارون نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا جی میں امی سے ضرور بات کروں گی۔ زری کی بھی دلی خواہش تھی کہ اس کی بہن اسی گھر میں آئے، پھر اسے شاہ زین کی محبت کا بھی یقین تھا، اسے امی سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسکول میں فنکشن تھا تو فنکشن کے لیے نئی ڈریس لینے کے لیے دعا اور عنایہ نے بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ حارث گھر پر نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کو رکشے کا سہارا لینا پڑا۔ وہ دونوں گھر سے کچھ فاصلے پر واقع بازار میں آ گئی۔ ان دونوں نے ڈریسز، شوز اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لی تھی۔ اب ان دونوں کا ارادہ بازار کے ساتھ ہی بنے ریسٹورنٹ میں چائے کے ساتھ کچھ گرما گرم کھانے کا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ بیگز اٹھائے بازار سے نکل رہی تھی جب عنایہ کا موبائل بجا۔ عنایہ دیکھو کیا بتا امی آنٹی ہوں گی، دعا نے کہا تھا۔ ہاں ایک منٹ۔ اب وہ دونوں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ عنایہ نے بیگ سے موبائل نکالا تو شاہ زین بھائی کالنگ دیکھ کر اس نے موبائل دعا کے سامنے کیا، جس کے منہ کے زاویے فوراً بگڑے تھے۔ یہ شخص بھی پورا چپکو ہے، وہ بڑبڑائی اٹینڈ کرو، جیسے میرے ایک منع کرنے پر تم اٹینڈ نہیں کرو گی۔ عنایہ کے پوچھنے پر دعا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا ہاں ہاں یہ تو ہے۔ عنایہ نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف شاہ زین نے سلام دعا اور خیریت کے بعد پوچھا عنایہ کہاں ہے؟ شاید اسے موبائل سے گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ زین بھائی میں اور دعا بازار رہے ہیں۔ او اچھا ابھی کہاں ہو تم لوگ؟ اوکے تم لوگ ویٹ کرو میں آ رہا ہوں، لگے ہاتھوں تمہاری ہونے والی بھابھی سے بھی دو ہاتھ کر لوں گا، محترمہ کے بہت پڑھ نکل آئے ہیں۔ عنایہ سے مطلوبہ جگہ کا سن کر اس نے کہا تھا تو عنایہ کا زوردار کہکا پڑا۔ ہاں اوکے بھائی، وہ اب ویٹنگ، شاہ زین بھائی بھی آ رہے ہیں۔ عنایہ نے کال بند کر کے اسے اطلاع دی تو فوراً اچھی واٹ، ان کا یہاں کہکا، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی، چلو گھر۔ دعا غصے سے داڑھی تو عنایہ کا پارا چڑھ گیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت توپ شہ ہو، وہ تمہیں کھا نہیں جائیں گے، صرف بات کریں گے، اور آج موقع ہے تم بھی اپنے دل کی بڑاس نکال لینا، اپنے حلال حرام والا درس ان کے گوشے گزار کر لینا۔ آخر انہیں بھی تو آپ کے نادر خیالات کا پتہ چلنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی قسمت پھوٹنا لکھی ہے کہ وہ ایک بد دماغ اور اس سے دل لگا بیٹھے۔ تمہاری شادی تو ریوڑ چڑھانے والے سے ہونی چاہیے، تم ایسا ہی شخص جذب کرتی ہو، خالص محبت کرنا پھر اپنے محرم سے۔ عنایہ ارد گرد کا خیال رکھے بنا اپنی اصلی جنون میں اس کی درگت بنا دی، غصے سے پھنکاڑی تو اس کی ریوڑ والی بات پر دعا کی ہنسی چھوٹ کی۔ عنایہ آئی سویر تم بھیانک نقشہ کھینچتے ہو، بندہ سوچ کر ہی کانپنے پر مجبور ہو جانا۔ چلو مل لیتے ہیں تمہارے بھائی سے، ان کی طبیعت بھی سیٹ کر دیتی ہوں۔ دعا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ہنستی ہوئی بولی تو عنایہ رک گئی اور نظریں اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر گاڑے اسپاٹ لہجے میں بولی دعا میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے، اس میں حلال حرام کا کیا کانسیپٹ ہے، یا پیار محبت کے معنی کیا ہیں، اس کو کیسے پرکھا جاتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں محبت کا نام ہی عزت دینا ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ان کو پیار کرنے والا، ان کی چاہت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، لیکن اس کا نزول ہر ایک دل پر نہیں ہوتا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دعا بھی لب بینچے چند لمحے اس کی پشت پر دیکھتی اس کے پیچھے ہو لی، لیکن اس بار عنایہ کے لفظوں نے اس کے دل پر وار کیا تھا، اس کے خیالات کو جھنجھوڑا تھا، وہ سوچوں میں بہت دور نکل گئی تھی، وہ قدم کہیں اور رکھ رہی تھی لیکن پڑھ کہیں اور رہے تھے۔ شاہ زین کا پاکستان میں ہی رہنے کے فیصلے سے سب بہت خوش تھے، اسے اپنی کوالیفیکیشن کی وجہ سے جاب کے لیے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا تھا، اور جلد ہی شہر کی مایہ ناز کمپنی میں ایز مینیجر جاب مل گئی تھی۔ یاور ملک نے اسے اپنا بزنس سیٹ کرنے پر بہت زور دیا، لیکن اس کا کہنا تھا پہلے وہ کہیں اور جاب پریکٹس کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اپنا ذاتی بزنس کرے گا۔ وہ آفس میں موجود تھا جب عنایہ سے بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں اکیلی ہے۔ شاہ زین کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اس نے آج دعا سے بات کرنے کی ٹھان لی، اس نے باس سے ایمرجنسی لیو لی اور آفس سے نکل آیا، گاڑی عنایہ کی بتائی گئی جگہ پر پارک کی اور ریسٹورنٹ کی دوسری منزل پر آ گیا، جہاں ایک کونے میں ٹیبل پر عنایہ اور دعا بیٹھی نظر آئی، ان کی طرف بڑھا۔ سلام و دعا و خیریت کے بعد شاہ زین نے عنایہ اور دعا کی پسندیدہ ڈشز آرڈر کی۔
کھانا کھانے کے دوران بھی عنایا شاہزین کی باتیں عروج پر تھی۔ ان دونوں نے ہی دعا کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دعا کو ان پر سخت تاؤ آ رہا تھا، جیسے وہ دونوں کسی ناکارہ وجود کی طرح بے وقت کر رہے تھے۔ وہ غصہ ضبط کیے سر جھکائے بیانی کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ شاہزین گاہے بگاہے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ شاہزین بھائی، آپ گاڑی کی کیز مجھے دیں، میں گاڑی میں جا رہی ہوں اور آپ دونوں آرام سے بات کریں۔ عنایا نے کھڑے ہو کر کہا تو دعا کے ہاتھ پاؤں پھول کے اس نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا، دعا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی کرسی سے اٹھتی، اگلے ہی پل شاہزین نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے سر انداز میں کہا، جبکہ عنایا باہر جا چکی تھی۔ دعا نے پانی سے لبالب آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ بیٹھیں۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو دعا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاہزین کو اس کی نم آنکھیں ہرٹ کرنے لگی۔ دعا، میں بغیر لگی لپٹی رکھے بات کروں گا۔ دعا، میں وہ انسان ہوں جو لڑکیوں سے ہمیشہ خار کھاتا ہوں۔ مجھے چپکو قسم کی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ میری آدھی زندگی ایسے معاشرے میں گزری ہے جہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جہاں حسن بے مول بکتا ہے، لیکن میں کبھی چاہ کر بھی وہاں کے ماحول کو اڈاپٹ نہیں کر سکا۔ وجہ یقیناً میرا اپنا ضمیر ہے، میرا اپنا ماننا ہے۔ جیسے ایک مرد ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کسی کی زندگی میں آنے والی عورت صرف اسی کی ہو، تو ایسی خواہش عورت کی بھی تو ہوتی ہے۔ وہ بھی تو اپنی جیسا پاک اور مخلص مرد چاہتی ہے۔ تم کہہ لو میں نے 28 سال اپنا آپ صرف اپنی زندگی آنے والی عورت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، یہاں تک اپنی جذبوں تک کو کسی کو رسائی نہیں دی۔ what میں کہتا ہوں کہ لڑکی کو اپنی حیا، اپنی پاسداری کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کی نیت خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لڑکی اپنی حفاظت ہمیشہ خود کرتی ہے، لیکن پاکستان آ کر جب آپ سے ملا تو پہلی بار مجھے لگا دل تو ایک الگ لیول پر بھی دھڑک سکتا ہے۔ پہلی بار آپ نے مجھے لڑکی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تو میں خود کو زیادہ جسٹیفائی تو نہیں کروں گا، لیکن یہ فائنل ہے کہ آپ ہی میری زندگی میں آنے والی واحد لڑکیوں آخری سانس تک آپ ہی رہیں گی۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ ابو کب مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے، انہیں ماننا ہی ہوگا۔ مجھے میری فیملی میں سب سے ضدی، ہٹدم اور جنونی انسان کہا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ آپ کی سوچ اور خیالات کی میں قدر کرتا ہوں۔ میں باقاعدہ ایک رشتے کے تحت آپ کو اپنی زندگی میں داخل کروں گا، لیکن میں صرف آپ کا یقین چاہتا ہوں دعا۔ آپ کو میری محبت پر ایمان لانا ہوگا، مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بھروسہ کرو گی نا دعا؟ دعا جگ تک اس کے خوبرو چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ مونچھوں تلے دبے اس کے انابی ہونٹوں سے نکلتے خوبصورت محبت بھرے الفاظ اس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچا رہے تھے۔ اسے لگا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دعا؟ شاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو ہڑبڑا گئی۔ جی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قرار دینے کی کوشش کی۔ دعا، میرا یقین کرو گی نا؟ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اپنی بات دہرائی تو اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ بولنا محال لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ نگاہ اٹھا گی تو پھر کبھی خود میں نہیں رہ سکے گی۔ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ دونوں کے بیچ جامد خاموشی تھی، اور شاید دونوں ہی خاموشی میں گونجتے محبت کی سازوں کو محسوس کر رہے تھے۔ شاہ کی نگاہیں مسلسل اس کے لال ٹماٹر کی طرح ہوتے حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھی۔ جب دعا کو اس کی نظروں کی تپش سے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا تو فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ پلیز چلیں۔ ہاں چلو۔ شاہ نے اسے مزید مشکل میں ڈالنے کا ارادہ طے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ دیکھو، ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اتنے حسین اور مکمل لگ رہے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ ہم پر جمی ہوئی ہے۔ شاہ نے سب کی توجہ اپنی جانب دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو دعا کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ دور رہ کر بات کریں۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے تڑک کر بولی تو شاہ نگاہوں میں دنیا بھر کی محبت بسائے بولا، سنو، ہاں میں پاگل ہوں اور میرا پاگل پن تم ہو۔ اس کے ایک اور اظہار چاہت پر دعا کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ اپنے پیچھے سے شاہزین کا فلک شگاف کہکا سنائی دے رہا تھا۔ وقت تھوڑا آگے سے رک گیا۔ شاہزین اکثر دعا کو کال کرتا ہے، جسے اب وہ کبھی ریسیو کر لیتی اور کبھی نہیں۔ اس نے شاہزین کی محبت کو قبول کر لیا تھا، وہ بڑے دھڑلے سے اس کے دل پر قابض ہو چکا تھا، لیکن اب وہ صرف اس بات پر رضی تھی کہ جب تک ان دونوں کے درمیان باقاعدہ کسی رشتے کا اعلان نہیں ہو جاتا وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس کی ضد پر شاہ اور عنایا کو اپنا سر پیٹنے کو دل کرتا تھا۔ ملک فیملی کے سبھی افراد کے عمرے کی سعادت کے لیے جانے کا پروگرام بنا تو رحمان بیگ اور محمود فرا عنایا کے امی ابو نے بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ سب کے پاسپورٹس اور ویزا وغیرہ کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ عنایا جہاں پہ امی ابو کے لیے خوش تھے، وہیں ان سے دور رہنے کا تصور اسے بار بار آنکھیں بھیگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ محمود کو بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ وہ عمرے میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ فرا اور محمود نے جویریہ اور رحمان بھائی سے حارث سے عنایا کے نکاح کی بات کی تو وہ دونوں خوشی سے ان کی بات مان گئے۔
عنایا کو بچپن میں ہی ان کی پھپھو نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ سب بڑوں کے ساتھ حارث، تارش اور دعا بھی اس بات سے واقف تھے، صرف عنایا ہی اس سب سے بے خبر تھی۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا بکواس کری ہو؟ عنایا کو جب دعا نے اتوار کے دن حارث بھائی اور اس کے نکاح ہونے کی خبر سنائی تو وہ بیڈ پر بیٹھی عنایا یوں اچھلی جیسے چلتے ہوئے انگاروں پر بیٹھی ہو۔ جی میڈم، یہ بکواس سراسر درست ہے، آپ عنقریب میری بھابھی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہیں۔ دعا ہنوش ریلیکس تھی۔ نہیں دعا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ حارث بھائی میرے بھائی ہیں، ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ عنایا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اس کے دونوں ہاتھ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں لیے روحان سی ہو کر بولی تو اس کی حالت ذات دیکھ کر دعا کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ ہاں 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 عنایت، تم بینا پاگل، شادی سے پہلے تو سارے لڑکے ہی بھائی ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جانو مانو۔ شٹ اپ دعا۔ اس سے پہلے دعا مزید اپنی زبان کے جوہر دکھاتی عنایت نے اس کے کندھے پہ مکہ رسید کیا۔ اف ظالم بھابی، یاد رکھنا میں 20 ظالم نان بن کر تمہارے ایک ایک ظلم کا گن گن کر بدلا لوں گی۔ دعا نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے دہائی دی تو عنایت کھل کر ہنس دی۔ عنایا اور حارث کی نکاح کی تقریب بالکل سادگی سے طے پائی گی۔ اس تقریب میں صرف ملک فیملی اور حارث کے چند قریبی دوست شامل تھے۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ پوری تقریب میں شاہ زین کی نظریں ظالم حسینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ پاؤں تک آتی کالے رنگ کی فراک میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دعا کی جب اس پر نگاہ پڑتی تو اسے خود پر ٹکٹکی باندھے دیکھتے خشمگی نگاہوں سے گھورنا نہ بھولتی۔ نکاح کے فنکشن کے بعد رات 10 بجے ان سب کی مدینہ کے لیے فلائٹ تھی۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ ان سب کے جانے کا وقت ہو گیا۔ عنایا اور دعا بھی انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ پر گئی تھی۔ فلائٹ کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی تو عنایا امی ابو سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی سب کی آنکھیں بھی اشک بار ہوگی۔ عنایا بیٹا چپ، دیکھو صرف 21 دن کی تو بات ہے، پھر ہم اپنی بیٹی کے پاس ہوں گے۔ ابو نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ عنایا چلو شاباش، ماموں آنٹی کو جانے دو، دیر ہو رہی ہے۔ حارث نے آگے بڑھ کر اسے ماموں کی پناہوں سے آزاد کیا تو وہ آنکھیں مسلتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ واپسی کے سفر میں وہ تینوں تھے۔ عنایا گاڑی میں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اس کی سنسو ابھی تک جاری رہی تھی۔ اب تو دعا نے بھی اسے سمجھانا تڑک کر دیا تھا۔ حارث جو کب سے اسے ندیاں بہاتے دیکھ رہا تھا، بالآخر دعا سے بولا، دعا یار لوگ تو بہت ہی اداس لگ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ہاں بھائی دیکھیں کتنا رو رہی ہے، اب گاڑی روکو اور ایک کیب ہائر کر کے مجھے گھر روانہ کرتے، بس پھر آپ اور آپ کی مسز ہوں گے اور آپ بہت ہی پیار محبت سے ان کے اشک سمیٹیے گا۔ دعا کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر عنایت دور سے چیخی اور غصے میں سامنے ڈیش بورڈ پر پڑا ٹیشو باکس اسے دے مارا، جسے دعا نے بہت سہولت سے کیچ کر لیا۔ ساتھ ہی عنایا کی اس حرکت پر دونوں کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہوئی نا میری جھانسی کی رانی۔ حارث نے اس کے پھولے ہوئے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے پیار سے کہا تو عنایا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے مادام، اب بندہ اپنی میسی سے ڈر ہی سکتا ہے، حارث نے بیچارگی سے کہا تو دعا کے ساتھ ساتھ عنایا بھی ہنسی۔ دیٹس مائی گھر، حارث نے اس کے مسکراتے چہرے پر اپنی دلنشین محبت بھری نگاہیں جما کر کہا تو عنایا جھپ گئی۔ دعا نے دل سے ان دونوں کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کی دعا کی۔ عمرے کی زیارت کے بعد خیر و عافیت سے ان سب کی واپسی ہوئی تو پوری فیملی میں ان کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج شام سب ملک ہاؤس میں موجود تھے۔ یہاں تقریباً پوری فیملی ہی شامل دعوت تھی۔ عنایا اور دعا دن کو ہی آ گئی تھی۔ مہروش بھی موجود تھی۔ دعا کو وہ کچھ بجھی بجھی سی لگی۔ دعا بیٹا اوپر جاؤ اور ایک بار سب کمروں کی سیٹنگ دیکھ لو، کوئی کمی نہ ہو، کچھ مہمان جو دور سے آنے والے ان سب کا اسٹے یہی ہونا ہے۔ روبینہ بیگم نے دعا سے کہا تو وہ جی آنٹی کہہ کے چلی گئی۔ عنایا بیٹا آپ حارث کو کال کرو، کب تک پہنچ رہے ہیں سب؟ جی آنٹی پتہ کرتی ہوں۔ عنایا نے کہتے ہوئے حارث کا نمبر ڈائل کیا۔ دعا اوپری منزل پر آئی تو اسے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دی۔ یقیناً کسی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون رو رہا ہے؟ آواز کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو کوئی نہ دکھائی دیا۔ اب رونے کے ساتھ ساتھ کسی کے بولنے کی مدھم آواز بھی آ رہی تھی۔ دعا کو ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے نیچے بھاگ جانے کا ارادہ کیا تو اس کے احساس دل نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس جانب چلنے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی آوازیں مزید قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کے ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ روم سے باہر ٹیرس سے گزرتی مزید آگے بڑھی تو لاسٹ روم کی لیفٹ سائڈ والی بالکنی میں سے مہروش دکھائی دی جو کسی مرد کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل کچھ بولتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس شخص کا رخ دوسری جانب ہونے کی وجہ سے دعا اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو دعا شاہجہان کے کندھے پر آنسو بہاتی ماں کی نظر جب سامنے اٹھی تو اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا نام نکلا۔
سرگوشی میں لیا جانے والا نام جب شاہزین کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ ماں کو دور کرتا سورج سے مرا۔ شاہزین دعا سامنے کھڑے شاہزین کو دیکھ کر دعا کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ ایک دم سے اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ آنکھیں فوراً سمندر کا روپ دھارنے لگی۔ اس سے پہلے یہ سمندر بے سامنے اس بہہ کر اپنی محبت کی توہین کرتا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ دعا دعا شاہزین نے آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا تو اسے پکارتا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دعا پلیز رکو، میری بات سنو۔ شاہ نے ایک جسم تک پہنچتے اس کا بازو دبوچا۔ دعا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لہراتی اس کے سینے سے جا لگی۔ دعا میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسٹر شاہزین ملک، آپ کی ہمت کیسے بھی میرا ہاتھ تھامنے کی؟ وہ بے دردی سے پیچھے دھکیلتی غصے سے گھر آئی۔ سوری دعا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دعا بھڑک اٹھی۔ غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ غلط فہمی تو مجھے تب ہوئی تھی جب آپ مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچا رہے تھے۔ بہت دعویٰ تھا خود کو پارسا سمجھنے کا۔ کہاں گئی آپ کی پارسائی؟ جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے، دھوکا دیا، محبت کے نام پر فریب کیا، چند دنوں کی دل لگی کی اور اب کسی اور کے ساتھ۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ وہ تیش و نفرت سے پھنکارتی وہاں سے جانے لگی، لیکن اگلے ہی پل شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا لیا اور اس کے ارد گرد دیوار پر دونوں ہاتھ کا گھیرا بنا کر اس کے فرار کی راہ ختم کر دی۔ اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ شورے لپکتی آواز نے دھاڑا، تم نے جو سمجھنا سمجھو، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ ہاں تم نے میری محبت پر انگلی اٹھائی ہے، بس اتنا کہوں گا۔ ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جس سے میری تم سے لگاؤ، میری محبت کو ماپا جا سکے۔ ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا جسے میں بیان کر سکوں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں نے مدینہ پاک جیسی مقدس جگہ پر اپنے رب کے ہاں ایک مقدس احساس اور پاکیزہ رشتے کی دعا مانگی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ محبت جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، ایک فریب ہے جو فقط دل لگی پر محیط ہے؟ نہیں، محبت صرف عقیدت ہے، محبت صرف عزت کا نام ہے۔ اپنی خون آلود آنکھیں اس کے بہتے اشکوں پر گاڑے پتھریلے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے دور کر تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دعا وہی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دعا مانون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دعا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دعا تم شاہزین کو غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر مہاروش نے ساری بات بتائی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی لیکن بابا کی ضد کے آگے اسے اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑ رہا تھا۔ ویسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے شاہزین کو خود سے متنفر کرنا چاہتی تھی تاکہ شاہزین اس رشتے سے خود انکار کر دے اور وہ اپنی محبت سے شادی کر سکے۔ میں نے بارہا بابا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بابا جان اور بڑے ابو کے لیے ہم دونوں کی پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے چپ ساتھ دی۔ بیٹی ہونا، اگر کسی کو پیار کا نام لوں گی تو شاید قتل کر دیا جائے، لیکن جب کچھ دن پہلے فارس سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، وہ 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تو دعا مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی محبت کے بغیر تو رہ سکتی تھی لیکن اس کا شخص کا وجود ہی زمین پر نہ رہے کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ دعا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو خود بھی کیسے معاف کرتی؟ اس کے پیرنٹس کی بددعائیں ہر لمحہ میرا تعاقب کرتی۔ دعا پہلی بار میں نے بڑے ابو سے التجا کی تو فارس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی اور ابو نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے میری خوشی کو ترجیح دے کے سب والدین کے لیے یہ مثال پیدا کی کہ بیٹی کو بھی اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک بیٹے کو۔ ابو نے بابا جان کو بھی منا لیا۔ دعا میں اپنے رویے پر شرمندہ تھی، شاہ سے معافی مانگ رہی تھی جب فارس کے ذکر پر میں اپنے آنسو پر بند نہ باندھ سکی اور تم آ گئی۔ دعا شاہزین صرف تمہارا، وہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ بڑے ابو بھی تم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئے ہیں۔ آج کے فنکشن میں بابا جان اور بڑے ابو نے سب کے سامنے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا تھا اور آج ہی تم دونوں کا سرپرائز نکاح بھی ہونا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہے۔ مہاروش نے جو حقیقت سے پردہ اٹھایا تو دعا کی آنکھیں ورطہ حیرت سے پھٹ پڑی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ شاہزین کی محبت کو کتنی بری طرح رون دیا تھا۔ دعا چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ماں کے ساتھ کیسے نیچے ہی سے کوئی ہوش نہیں تھا، یاد تھا تو بس اتنا اس نے اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو کھو دیا۔ اب شاہزین اسے معاف کرے گا بھی یا نہیں، یہی سوچتے ہوئے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا جبکہ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ کھانے کا انتظام ملک ہاؤس کے وسیع اور عریض لان میں کیا گیا تھا۔ لان خوبصورت برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ کھانا کھلنے سے پہلے یاور ملک سٹیج پر گیا اور رحمان بیگ کو بھی اپنے پاس مدعو کیا۔ ملک یاور نے رحمان بیگ سے اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی دعا بیگ کا ہاتھ اپنے لاڈلے سپوت شاہزین ملک کے لیے مانگا تو سب کے منہ کھل گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو بیگ صاحب بھی سٹ پٹا گئے۔ جب دوبارہ ملک یاور کے پوچھنے پر رحمان بیگ نے ہاں کرتے اپنے جگری دوست کو باہوں میں بھینچ لیا۔
یاور میں بہت خوش ہوں تم نے میری بیٹیوں کو اتنا عزیز جانا۔ خوشی کے باعث ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں یار، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں جس نے اپنے پھولوں کو میرے آنگن کی زینت بنا کر میرے گلشن کو مہکا دیا۔ یاور ملک کی اس بات نے رحمان بیگ کی ذات کو انمول کر دیا تھا۔ نکاح کے حساب سے دعا کے لیے وائٹ فراک کے ساتھ دوپٹہ بنوایا گیا تھا۔ بیوٹیشین کے تیار کرنے کے بعد دعا آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے لیکن دعا اداس تھی، جیسے شاہزین کی ناراضگی کھائی جا رہی تھی۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد دونوں کو سٹیج پر رکھے پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھایا گیا۔ شاہزین بھی وائٹ کرتا شلوار پر ریڈ ویسٹ کوٹ زیبتن کیے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر ہم کلام ہوتا لیکن دعا کی طرف نگاہ اٹھانا بھی ناگوارا کرتا۔ اس کی بے رخی پر دعا کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی۔ آج نکاح ہوا تھا اور رخصتی کی تاریخ 1 ہفتے بعد رکھی گئی تھی۔ انایا، آپ دونوں کتنی بدتمیز عورتیں ہیں، آپ کو سب پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ گھر آتے ہی دعا انایا اور زرش پر چڑھ دوڑی۔ کیوں بیٹا، تم نے مجھے بتایا تھا؟ نہیں نا، تو ہم کیوں بتاتے؟ انایا نے فوراً اپنا حساب بے باک کیا۔ تم تو ہو ہی بےہودہ عورت، تم سے تو کسی بلائی کی توقع کرنا ہی عبث ہے۔ آپ ہی تم نہیں بتا سکتی تھی؟ اب اس کی توبہ کا رخ زری کی طرف تھا جو ان دونوں کی جنگ پر دھیمے سے ہنس رہی تھی۔ مجھے تو زارون نے بتانے سے منع کیا تھا، شوہر کا حکم ماننا فرض ہے، زری نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے دانستن شاہزین کا نام نہ لیا تھا۔ آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فرما بردار بیویاں ہمیشہ اپنے شوہر کا کہا مانتی ہے، یہ بات تم دونوں اپنے پلو سے باندھ لو، عنقریب کام آنے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حارث نے کہا تو سب نے اس کی جانب دیکھا اور ہنسی۔ ہی ویری فنی۔ انایا سے زبان ٹھڑا کر باہر بھاگی تو ان تینوں کا کہتا گھونجا۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ بھی نہ چلا۔ سب اپنے اپنے حصے کا کاموں میں مصروف رہے اور آج مہندی کا دن آ گیا تھا۔ شاہزین ابھی تک دعا سے ناراض تھا۔ اس نے بہت بار شاہزین کو کال کی، میسیجز کیے، سوری بولا، لیکن اس نے دعا کے کال ریسیو کرنا تو دور اس کے میسیجز کا رپلائی تک کرنا گوارا نہ کیا۔ سب دعا کی مہندی کی رسم کر رہے تھے جبکہ انایا اسٹیج سے ذرا فاتحے پر کھڑی اس کی پکس بناتی شاہزین بھائی کو سینڈ کر رہی تھی۔ ہاں شاباش، قسم سے آپ کی بیوی کی رونی صورت دیکھ کے میرا تو بھانگڑا ڈالنے کا دل کر رہا ہے۔ اس کی میسج کرنے پہ شاہ کی کال آ گئی جسے انایا نے پہلے ہی رنگ میں ریسیو کر لیا تھا۔ یار کیوں تنگ کری ہو میری معصوم بیوی کو؟ واہ بھائی کتنے تیز ہو، وقت آنے کی پارٹی بدلتے ہو، پہلے تو بس بڑا غصہ دکھا رہے تھے اور گھبراہٹ ہے اور آج یہی بیوی آپ کو معصوم لگنے لگی۔ ہاں۔ انایا کی بات پر زین کا کہا پڑا تو انایا نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، گویا وہ موبائل نہیں شاہزین ہوں۔ اچھا سنو انایا، آج تو میں میری بیوی سے بات کر سکتا ہوں نا؟ شاہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا تو انایا فوراً بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے آپ کو اتنا تنگ کیا، اب آپ کی باری ہے، خبردار جو آپ نے کال کی، ویسے بھی آج اس کی سزا کا آخری دن ہے، کل سے جی بھر کر باتیں کرنا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، آپ کی زوریہ محترمہ کی رسم کر لوں۔ ہاں اوکے ظالم بہنا، شاہ نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا تو انایا بھی ہنسی۔ بارات کے دن دعا ڈیپ ریڈ لہنگے کے ساتھ زیور سے لدی نازک سی مومی گڑیا لگ رہی تھی، اس پہ ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ شاہزین بلیک شیروانی اور ریڈ گلے کے ساتھ پاؤں میں غصہ اور سے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور دعا بے شمار دعاؤں اور قرآن کے سائے میں پپیا کے ساتھ رخصت ہوگی۔ انایا اپنی بہن پلس دوست پلس کزن کی شادی سے بہت خوش تھی۔ اس نے شاہزین بھائی اور دعا کی خوشیوں کے لیے اپنی رب سے دعا مانگی تھی۔ ملک ہاؤس میں دعا کا استقبال پھولوں کی برسات میں کیا گیا۔ دعا کو یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جس شخص کو اس نے چاہا تھا اللہ نے اسی شخص کو اس کا ماہر بنا کر اس کی زندگی کو سہل کر دیا تھا۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر دعا کو روم میں لے جائے گا، ذریعے سے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کی ہدایت کرتی کمرے سے نکل گئی۔ دعا نے کمرے پر نگاہ دوڑائی تو کمرہ گلاب اور موتی کے پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمرے میں پھیلی تازہ پھولوں کی دلفریب مہک دل و دماغ کو تقویت سی پہنچانے لگی۔ وہ کمرے کی سیٹنگ دیکھنے میں مگن تھی جب کلک کی آواز کا دوبارہ دروازہ کھلا۔ دعا نے گھونگھٹ منہ پر گرا لیا، اس کی دھڑکنیں رفتار پکڑنے لگی تھی۔ شاہزین روم لوک کر پلٹا تو نکاح بیٹھ کر پورے استحقاق کے ساتھ بیٹھی دعا پر جم گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلام کی جس کا جواب دعا نے سر کے اشارے سے دیا تھا۔ شاہزین نے اس کو گھونگھٹ الٹا تو اپنے سامنے اسپیری پیکر کا قیامت خیز حسن دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ یکٹک سے دیکھتا آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ دعا ہنور سر جھکائے بیٹھی تھی، شاہزین کی نگاہوں کی تپش سے جھپنے پر مجبور کری تھی۔ تھینک یو سو مچ دعا فار بینگ پارٹ آف مائی لائف، شاہزین نے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے کہا تو دعا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
शाहज़ैन आई एम सॉरी प्रिंसेस सॉरी नहीं बोलते। शाह ने इसके लबों पर उंगली रखते हुए कहा तो दुआ आहिस्तगी से इसका हाथ हटाती हुई बोली, नहीं शाहज़ैन मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गलत बोल की थी। आपकी मोहब्बत की तौहीन की थी, मैंने आप पर शक किया था, आपके एहसासात को ठेस पहुंचाई। आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। नहीं दुआ, तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, जैसा देखा वैसा ही रिएक्शन दिया और ये अपना रिएक्शन देने का हक हर इंसान के पास है। मुझे वक्ती तौर पर गुस्सा आया था लेकिन फिर झाग की तरह बैठ गया था क्योंकि मैं तुम पर कभी खफा नहीं हो सकता। तुमने मेरी सारी ज़िद्दें ख़त्म कर दी और मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं था, बस तुम्हें तंग कर रहा था। आखिर तुमने भी तो मुझे तंग करने में कोई कसर न छोड़ी थी। शाह ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए कहा तो दुआ सरशार सी हो गई। शाह ने बेड साइड ड्रा से एक बॉक्स और एक लिफाफा निकाला। उसने बॉक्स खोला और डायमंड रिंग उसकी उंगली में पहनाकर उसका हाथ चूम लिया। ये तुम खुद खोलो। शाह ने दूसरा गिफ्ट उसके सामने किया तो दुआ हिचकिचाती हुई उसे ट्रैक करने लगी। लिफाफे में मौजूद उम्र टिकट्स देखकर जोशो खरोश के मारे इसकी चीख बुलंद रही। शाहज़ैन ये उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इन दोनों की टिकट्स है। ये मेरी प्रिंसेस की दिली ख्वाहिश थी कि वो शादी के फ़ौरन बाद अपने महरम के साथ उम्रा की सआदत हासिल करे और खाना काबा के सामने बैठकर आपस में बढ़ती मोहब्बत की दुआ मांगे। तो मेरी प्रिंसेस की हर ख्वाहिश सर आंखों पर। हम कल 3 बजे सऊदी अरब के लिए फ़्लाई करेंगे। 2 हफ्ते में सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमारी मोहब्बत को पाकीज़ा रिश्ते में ढाँप दिया। शाहज़ैन की इतनी मोहब्बत पे दुआ की आंखें नम होने लगी, लेकिन उसके मोतियों को गिनने से पहले शाह ने अपनी उंगली के पोरों पर चुन लिया। दुआ तुम वाकई मेरे लिए किसी दुआ की तरह हो। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। तुम मोहब्बत हो, तुम मोहब्बत का इस्तारा हो। शाह की इतनी शिद्दत भरे इजहार मोहब्बत पर दुआ की ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। उसके पास अपने रब का बेशुमार शुक्र करने के अलावा कुछ न था जिसने उसे इतने महबूब शौहर से नवाजा था। कायनात का हर जर्रा उसके पाक बनैन पर खुशी से झूम रहा था। अगले रोज़ शाहज़ैन और दुआ को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए अनाया और हारिस किए थे। अनाया दुआ के चेहरे पर फूटती खुशी देखकर नहाली हो गई थी। उन दोनों के जाते ही हुए अनाया और हारिस की गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते हुए हारिस बार बार अनाया को देख रहा था जिसके चेहरे पर छाई अफसुर्दगी बता रही थी कि वो दुआ को मिस कर रही है। हारिस हम कहाँ जा रहे हैं? काफ़ी देर के बाद अनाया को होश आया तो उसने विंडो से बाहर निगाह दौड़ाई, लेकिन ये रास्ता उनके घर की तरफ जाने वाले तो नहीं थे। इसलिए उसने हारिस से पूछा, बस थोड़ा वेट। लेकिन हारिस, अनाया क्या तुम बात बेबात बहस करना और सवाल करना तर्क नहीं कर सकती? हारिस ने खुशमगीन निगाहों से उसे घूरते हुए कहा तो अनाया लपीन से मुंह बसोड़ने लगी। हारिस ने एक रेस्टोरेंट के पार्किंग में गाड़ी पार्क की और अनाया भी बाहर निकल आए। हारिस का हाथ अपने हाथ में लिए रेस्टोरेंट के थर्ड फ्लोर पर आ गया। अनाया बगैर कुछ बोले उसके साथ चलती जा रही थी। थर्ड फ्लोर पर फैमिली हॉल में आए तो हारिस को अपना मतलूबा टेबल नजर आ गया। कम माई लेडी। वो अनाया के कंधों के गिर्द अपना बाजू डाले टेबल के पास ले आया तो इतना खूबसूरत टेबल देखकर अनाया की आंखें चंदिया गई। शीशे शीशे की मेज लाल गुलाबी और सफ़ेद फूलों की पत्तियों से भरी थी। इन फूलों पर पड़ा दिल की शक्ल में बड़ा सा चॉकलेट केक जिस पर हैप्पी बर्थडे अनाया लिखा था। टेबल के दोनों तरफ में एक एक कुर्सी थी। वो कुर्सी भी ऐसे ही फूलों से ढकी हुई थी। कम ऑन अनाया। हारिस ने उसे कुर्सी पर बैठाया तो वो किसी रोबोट की तरह बैठ गई। हारिस ने जेब से लाइटर निकालकर केक पर लगी छोटी छोटी मोमबत्तियों को जला दिया। केक प्लेट के साथ बड़ी खूबसूरती सी नाइफ को अनाया के हाथ में थमाया। अपना हाथ उसके हाथ का धरे आगे को झुककर दोनों ने फूंक मारकर बत्ती बुझाई और साथ केक पर कट लगाते हारिस ने अनाया के कान के पास सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मिसिस अनाया हारिस, लव यू माई गर्ल। हारिस ने केक का पीस अनाया के मुंह में डालते हुए कहा और झुकते हुए उसकी पेशानी चूमी तो अनाया इतने उम्दा सरप्राइज और मोहब्बत पर सरशारी होगी। हारिस थैंक यू सो मच मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए, अपना नाम देने के लिए। आई लव यू सो मच। अनाया ने अकीदत से उसकी दोनों हाथों को लबों से चूमते हुए कहा तो हारिस ने उसकी इतनी मीठी हरकत पर धीरे से कहा, आई लव यू टू मेरी जान। इश्क आराधन नहीं कह रहा था, ये दिलो रूह में खुद ब खुद सरायत करता है।